अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप सब देखने वालों और सुनने वालों को इश्क़ हकीकी के लिए राह अल्लाह में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब पर अपना करम अपना फजल रखे इंशाअल्लाह ताला। मेरा आज का मौजू आपने ने थंबनेल से अंदाज़ा कर लिया होगा कि सास और बहू के बारे में। और यकीनन ये भी ज़हन में आएगा कि जो हदीस और कुरान से चल रहा होता है सारा टॉपिक, वो आज सास और बहू के हवाले से कैसे है। तो उसकी जो मेन वजह है कि ज़ाहिर है सास हो या बहू हो वो औरत होती है, और औरत जो है वो एक पूरे ख़ानदान, एक माशरे और एक नस्ल को बदलने के लिए होती है। अगर औरत का किरदार जो है वो ठीक नहीं है तो वो ना अच्छी बेटी बन सकती है, ना अच्छी माँ, ना अच्छी बहन, ना अच्छी बीवी, ना अच्छी बहू, ना अच्छी सास, और इसके बाद दोबारा से यही सर्कल स्टार्ट होता है। ये मौजू भी ऐसा है कि जिसका कोई एंड नहीं है, जिसको जितना बोला जाए, जितनी इसके ऊपर बात की जाए, इसका कोई हल नहीं निकलता, क्योंकि ये रिश्ता लोगों ने ऐसा बना दिया है कि उसके बारे में यही गुमान किया जाता है कि शायद इससे बुरा रिश्ता होगा ही नहीं। हालाँकि जैसे माँ बेटी, बाप बेटी, बहन भाई, ये रिश्ते हैं, इसी तरह सास और बहू का रिश्ता भी एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा रिश्ता है। लेकिन लोगों की सोचों और एक चंद वाक़यात की वजह से ये रिश्ता भी बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है। वैसे तो पहले जो मेरा था कि मैं मियाँ बीवी के जो होता है रिश्ता, उसके बारे में एक कोई टॉपिक बनाती, लेकिन उससे पहले सास और बहू की वजह ये है रखने की कि ज़ाहिर है बहू पहले जिस ख़ानदान में आती है उसका जो सबसे पहला वास्ता है अपने ख़ावंद के बाद वो सास से, और सास से रिलेटेड सारे बंदों से, जिसमें देवर है, नंद है, उन सब से पड़ता है। तो कुछ बातें हैं जिनको डिस्कस करना है, और उम्मीद करती हूँ कि आप यकीनन इन बातों को समझेंगे और उस पर सोचेंगे, और अगर आपके पास भी कोई अच्छी राय हुई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये रिश्ता ऐसा है कि इसमें अगर दोनों फरीक बात करते हैं तो उनकी किसी भी बात का एंड नहीं होता। अगर किसी मामले पे बहस कर रहे हैं तो उस बहस का एंड नहीं है। अगर किसी बात के बारे में अच्छी या बुरी कोई कमेंट्स दिए गए हैं तो जो एक बंदा दे रहा है वो भी अपनी जगह दुरुस्त है, और जो दूसरा दे रहा है वो अपनी जगह दुरुस्त है। रिश्ते कोई भी बुरे नहीं होते। अल्लाह ताला ने जो भी रिश्ता इस दुनिया में बनाया है वो सब के सब बहुत प्यारे और बड़े ही इज़्ज़त के काबिल हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जितनी सासें हैं वो बुरी हैं और जितनी बहू हैं वो बुरी हैं। हर बेटी सास भी बनती है और हर बहू माँ भी बनती है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि एक बेटी जब बहू बन जाए तो वो बुरी हो जाए, और एक माँ जब सास बन जाए तो वो बुरी हो जाती है। ऐसे कौन से मामलात हैं, इसी के बारे में आज हम थोड़ी-सी बात करेंगे, और इसके अगर इसका कुछ हल निकल सका तो इंशाअल्लाह ताला उस पर भी गौर करेंगे। जब हम किसी की बेटी को अपने घर ले आते हैं तो हम पहले महीने में ही उससे ये उम्मीद क्यों लगा लेते हैं कि जो हमारे अपने घर का 10 साल तजुर्बा है वो 1 महीने में उसको पूरा कर दें। इसकी क्या वजह है? क्यों हम ऐसा कर लेते हैं? इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि वो बेटी जो अपने माँ के घर में बड़ी नाज़ो-पली होती है, अपने वालिद के कम आमदनी में भी बहुत अच्छा गुज़ारा कर लेती है, उसकी ज़ुबान पर किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं होता। लेकिन जब वो अपनी दूसरी माँ के घर आ जाती है, मतलब कि अपने ससुराल में आ जाती है, तो वहाँ पर वो डिमांडिंग क्यों है? वो क्यों, ऐसी क्या वजह है कि वो वहाँ पे इतनी डिमांडिंग हो जाती है? फिर एक माँ जो एक बच्ची को अपने प्यारों से, उनके उसके घर वालों से जुदा करके, ब्याह कर जब अपने घर में ले आती है, तो फिर उससे ये उम्मीद क्यों की जाती है कि वो आते ही हर चीज़ को समझ जाए। एक बेजान कुर्सी से लेकर ख़ानदान के एक
جو سب سے بڑے فرد ہیں، چاہے وہ کوئی دادا ہیں یا پردادا ہیں یا نانا ہے یا چچا ہیں، جو بھی ہے، یعنی کسی بھی قسم کا کوئی فرد ہے، کوئی چیز ہے، اس کو وہ 100% اوکے کر دے۔ یہ بھی امید اس سے ایک ہفتے یا ایک مہینے کے اندر اندر کیوں کی جاتی ہے؟ حالانکہ ایک غیر بچی ہے، بالکل اندیکھے خاندان میں آئی ہے، اندیکھے لوگوں میں آئی ہے، تو اتنی ہی جلدی اس سے کیوں یہ امید باندھ لی جاتی ہے کہ وہ ہر چیز میں اوکے ہو جائے؟ پھر فورتھ پوائنٹ ہے کہ وہ ماں جو اپنے بیٹے کے جوان ہوتی ایک چاند سی بہو کی تمنا کرنے لگتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی میرے گھر میں بہو آئے وہ بڑی خوبصورت بھی ہو، گھریلو بھی ہو، اس کو ہر کام آتا ہو، ہر قسم کا پڑھائی میں بھی بہت اچھی ہو۔ لیکن کچھ عرصے ہی بعد جب وہ ایسی بہو آ بھی جاتی ہے تو کچھ عرصے بعد وہ جو اس کے گن ہوتے ہیں وہ گھن میں کیوں بدل جاتے ہیں؟ اس کی جو اچھائیاں ہیں وہ برائیاں کیوں بن جاتی ہیں؟ اس کی کیا وجہ، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب اس میں اگر ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں تو پہلی جو سب سے بات ہے کہ وہ تو یہ ہے کہ اگر اسلامک وے سے دیکھا جائے تو ہمارے اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے۔ جب انبیاء کے دور میں جب صحابہ تھے، جو انبیاء تھے یا جو ہمارے ائمہ کرام تھے، جب وہ شادیاں کیا کرتے تھے تو ان کی بیویاں اپنے اپنے حجروں میں ہوا کرتی تھیں۔ اس وقت ساس بہو آپس میں اکٹھی ان کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس کی وجہ بھی یہ تھی، نہ دیور وغیرہ ساتھ تھے، نہ جیٹھ ساتھ تھے، کیونکہ ظاہر ہے پردے کا اہتمام ہوتا تھا، اور جب اکٹھے سب ہوتے تو وہاں پہ پردے کو اس طرح سے اہتمام نہیں لیا جا سکتا تھا۔ پہلی وجہ تو یہ ہوگی کہ اس وقت جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں تھا۔ آج کے دور میں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آبادی زیادہ ہو گئی ہے، خاندان بڑے ہو گئے ہیں، گھر چھوٹے ہیں، سو ایک ہی جگہ پہ سب کو مل جل کے رہنا پڑتا ہے۔ دوسری جو وجہ ہے کہ یہ ذرا معذرت کے ساتھ بھی کہ آج کل جو ہماری بچیاں ہیں ان کی سوچیں اس دور کے فتنوں میں پڑھ کے، یہ سب سے بڑا فتنہ یہ موبائل ہی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، اس طرح کے ڈرامے، موویز یا جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں، ہم یہ دیکھ دیکھ کے ہمارے ذہن اتنے بدل چکے ہیں کہ ایک بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی نازک اور بہت ہی پائیدار رشتہ ہے شادی کا، تو وہ اس کا تصور بالکل ڈرامائی اور ماورائی ٹائپ کا بن گیا ہے کہ ہر لڑکی کی خواہش ہے کہ جو بھی جس سے اس کی شادی ہو رہی ہے وہ بالکل ایسے ہو کہ جیسے کوئی کسی شہزادہ کسی ملک کا ہوتا ہے، کہ بھئی وہ امیر بھی ہو، وہ پڑھا لکھا بھی ہو، وہ خوبصورت بھی ہو، اس کا خاندان بھی ایسا ہو۔ حالانکہ یہ ایک صرف سوچ ہے، اور سوچ کی حد تک بھی، بلکہ جو یہ سوچ رہا ہوتا ہے اس کا بھی عجیب ہی معاملات ہو جاتے ہیں اس طرح کہ ہر چیز ہمیں پرفیکٹ اس دنیا میں نہیں مل سکتی، چاہے وہ کوئی جاندار چیز ہو یا بے جان چیز ہو، ہر چیز میں پرفیکشن اللہ تعالیٰ نے بنائی بھی نہیں ہے، سوائے اس ذات کے، سوائے اس کی اپنی ذات کے، ہر چیز میں کہیں نہ کہیں نقص ہی موجود ہے۔ پھر ہم لوگ ان چیزوں میں کیوں پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز پرفیکٹ ملے؟ لڑکی اپنے گھر کے 12-15 افراد کو چھوڑ کر جب نئے گھر میں جاتی ہے تو وہاں وہ کہتی ہے کہ بس میرا خاوند ہی ہو، اس کے پیرنٹس نہ ہو۔ جو بہو جاتی ہے جس خاندان میں، اس کی اپنی ساس اگر اچھی نہیں ہے لیکن اس کی ماں ایز اے ساس اچھی ہے، اور اگر اس کی بھابھی سے پوچھا جائے تو وہ بھی آگے سے یہی گمان پیش کرے گی کہ بھی میری ساس اتنی اچھی نہیں ہے، میری ماں زیادہ اچھی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد کہ جو بہو ہیں ان کی، یعنی کہنے کا مقصد کہ جو بہو ہے اس کی ساس اچھی نہیں ہے لیکن جو بھابھی ہے اس کی ساس اچھی ہے۔ اسی طرح جو نند ہے اس کی بھی ساس اچھی نہیں ہے لیکن جو اس کی ماں ہے وہ اچھی ساس ہے۔ یوں تو اس سے جو بات دیکھنے میں بظاہر نظر آتی ہے کہ پھر کوئی بھی عورت ٹھیک نہیں ہے،
یا پھر ساس کا ورڈ اچھا نہیں ہے. یعنی اگر ہم ساس کا ورڈ استعمال نہ کریں تب ٹھیک ہے. خالہ کے گھر جاتی ہیں لڑکیاں، پھپھو کے گھر جاتی ہیں، لیکن جب وہ پھپھو، وہ خالہ یا وہ مامی جب ساسیں بن جاتی ہیں تو وہ بری ہو جاتی ہیں. تو ان ساری باتوں کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ کہاں پہ غلط ہیں؟ یا کیا ہم کبھی بھی درست نہیں ہو پائیں گے؟ اس طرح تو ہمارے رشتے بھی نہیں چل سکتے، نہ اس طرح ہمارا کوئی بھی اچھا رشتہ پروان چڑھ پائے گا. اب جو شروع میں نے بات کی تھی کہ میں نے یہ موضوع آج کا کیوں چوز کیا، اس کی وجہ ہی یہی تھی کہ ہم جب کسی بھی بچی کو اپنے گھر میں بہو بنا کر لاتے ہیں تو اگر ہمارا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا تو وہ مینٹلی بھی ڈسٹرب ہوگی، وہ فزیکلی بھی ڈسٹرب ہوگی، اور اس کا سارا اثر اس کے اپنے ذہن پر، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو جب اولاد دی ہوئی ہوگی تو اولاد پر بھی پڑے گا. اور ظاہر سی بات ہے جب اولاد بھی اپنی ماں یا اپنی دادی کو آپس میں بگڑا ہوا دیکھتی ہے تو وہ تو بچے ہیں، ان کا تو ذہن خراب ہونا ہے. اس میں سب سے زیادہ نقصان ہر جگہ پہ عورت ہی کا ہو رہا ہوتا ہے. ایک عورت بری ہے، اس کو دیکھ کے اس کی اولاد وہی کچھ سیکھے گی، وہ اپنے گھر میں جا کر وہی کرے گی. اسی کی وجہ سے ہمارے خاندان در خاندان تباہ ہوتے جا رہے ہیں. لوگوں کی لڑائیاں، لوگوں میں محبتیں ختم ہو گئی ہیں، عزت ختم ہو گئی ہے. ہمارے بچے، ہم اپنے سے بڑوں کی عزت کو، اس کا اہتمام کرنا، ان کی عزت کرنا، اس کو بھلا ہی چکے ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹمز کی ڈسٹربنس کی وجہ ہی یہی ہے. اب تو وہ جس لڑکی کو بیایا جا رہا ہوتا ہے اس کی سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ مجھے سیپریٹ گھر چاہیے. ایک جو اور وجہ ہے اس کی سب سے زیادہ، یہ معذرت کے ساتھ میں کہوں گی کہ میکسیمم آج کل اگر بچیوں کے دماغ تھوڑے ڈسٹرب ہیں، مطلب ان چیزوں کو دیکھ کے، موبائل پہ مختلف چیزیں دیکھ کے، تو جو پیرنٹس بھی بچیوں کو بیانے جاتے ہیں ان کی ڈیمانڈز بھی اتنی ہائی فائی ہوتی ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ امیر ہو، خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، 24-25 سال سے زیادہ نہ ہو، اگر کہیں بھی 28 سال کی پتہ لگ جاتی ہے تو وہ بوڑھی شمار ہو جاتی ہے. ہم لوگوں نے جو اسلامی شریعت کے مطابق ہے اس چیز کو چھوڑ ہی دیا کہ کیا لڑکی دیندار ہے، کیا وہ باحیا ہے، کیا وہ نماز صوم و صلات کی پابند ہے. اسی طرح جو بچی کے خاندان والے ہیں کیا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا لڑکا جس داماد سے ہم اپنے گھر میں لے کر آئیں گے کیا وہ دیندار ہے، کیا وہ پڑھا لکھا ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کے سارے احکام کو سمجھتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے. ٹرینڈ تو یہ ہو گیا ہے کہ اگر کسی لڑکے کی داڑھی ہے تو اس کو ہم بیکورڈ خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو تو شاید اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہیں ہوگی، اس کو تو شاید کسی چیز کا اندازہ ہی نہیں ہونا کیونکہ اس کی داڑھی ہے. ہماری اپنی خرابیوں کی وجہ ہماری اپنی سوچ ہے. ہم اپنی سوچ ٹھیک کریں گے تو یہ جو اتنا خوبصورت رشتہ اللہ نے بنایا ہے یہ بھی خوبصورت تر ہی رہے گا. ہماری آگے سے اولاد ہمارے رشتوں کو دیکھ کر سمجھ سکے گی. آج کل کے دور میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لڑکیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں، وہاں پہ ان کو نئی باتیں نظر آ جاتی ہیں، پھر ان کی فرینڈشپ ایسے ہوتی ہے اور وہ بگڑتے 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 جب اگر کچھ پوچھا جائے کہ آپ فلاں کے ساتھ بیٹھی ہیں یا فلاں کے ساتھ آپ بات کریں تو اس میں یہ آ جاتا ہے جی کلاس میٹ ہے، کلاس فیلو ہے. اس کے پیچھے کی جو وجہ ہوتی ہے اگر تو وہیں تک بات رک جائے تو ٹھیک ہے، بڑھ جائے جب شادیاں ہو جائیں تو جو وہ وقت ایک چام نظر آ رہا ہوتا ہے آف کورس کہ وہ شادی کے بعد نہیں رہتا. کچھ بھی ہے، جو بھی ایک میل ہے، جو مرد ہے وہ ہمیشہ اپنی بیوی کو اسلامک حساب سے ایک سلجھا ہوا، ایک باپردہ، ایک گھر میں رہنے والا بندہ ہی پسند کرے گا. ان باتوں کو ڈسکس کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہی ہے کہ جو ہماری آج کل کے دور کی بچیاں ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں کہ اسلام نے خاندان میں رشتوں کو آپس میں نبھانے کے لیے کیا کیا بتایا ہوا ہے. اور جب
جو بھی پیرنٹس ہیں وہ اپنے بیٹے کے لیے جائیں تو وہ اپنی سوچ کو تھوڑا سا نیچے رکھیں. لڑکے والے جو ہیں وہ بھی اپنی سوچ کو تھوڑا نیچے رکھیں اور یہ کوشش کریں کہ جو بہو وہ لا رہے ہیں وہ دیندار ہو، پڑھی لکھی بھی ہو، لیکن اس کو اسلام کے مطابق، دین کے مطابق ہر چیز کا اندازہ ہو. اگر وہ نقاب کرتی ہے تو وہ اس کا عیب نہ ہو. اور یہی چیز اگر لڑکے والے جو لڑکا لیتے ہیں، جو داماد اپنے گھر لاتے ہیں، تو ان کو بھی یہی چاہیے کہ اگر ان کا داماد داڑھی والا ہے تو اس میں کیا ہے، یہ سنت ہے. اس چیز کو وہ مد نظر رکھیں، وہ لڑکی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اگر ہم انہی چیزوں میں پڑ گئے تو ہم آگے سے اپنی نسل کو اس ڈگر پر نہیں لے کے جا سکتے جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہے. باقی رہ جاتی ہیں باتیں کہ جو ساس اور بہو کے حوالے سے کہا کہ جو ہماری خواتین ہیں جب وہ ساس بن جائیں تو ان کو اپنا رویہ ایسا ہی رکھنا چاہیے جو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ رکھتی ہیں. اگر وہ اپنی بیٹی دوسرے گھر میں دے رہی ہیں تو ایک بیٹی کو اپنے گھر میں لا بھی رہی ہیں، وہی اگر رویہ اپنی بیٹی کے ساتھ والا رکھیں گی تو ان کی بہو بھی ان کے ساتھ ویسے ہی رہے گی جیسے وہ اپنے گھر میں ایز اے بیٹی رہتی تھی. ہم اچانک سے بہویں لا کر اس چیز کو بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کے ساتھ جس لڑکی کو نکاح کے بندھن میں باندھا ہے تو ہمارا بیٹا اب ایک کے بجائے 2 ذمہ داریوں میں بٹ گیا ہے. بلکہ بیٹے کی ذمہ داریاں 2 کیا 3 4 5 بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ظاہر باپ ہے گھر میں، بہن ہے، بھائی ہے، ماں ہے. تو اگر یہی 4 ذمہ داریاں تو 5ویں ذمہ داری اس کی اپنی بیوی کی آ جاتی ہے. تو ماں کو اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ذمہ داری بھی اس کے بیٹے کی ہے، اور اگر وہ اس ذمہ داری کو نبھائے گا تو اس میں بھی ان کا بھی فائدہ ہے اور آنے والی نسلوں کا بھی فائدہ ہے. بیکاز وہ یہی چیز دیکھیں گی تو مزید پیار بڑھے گا، خیال بڑھے گا، ایک دوسرے کے ساتھ جو آپس میں پیار کا رشتہ ہوتا ہے وہ مضبوط ہوگا، بجائے یہ کہ اس چیز کو تنقیدی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں. اور جو بہویں ہیں جب وہ ایز اے ایک بچی، ایک بیٹی ایز اے بہو کسی کے گھر جا رہی ہے تو اس کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جیسے رہ رہی تھی تو آگے بھی تو وہ پیرنٹس کے پاس ہی جا رہی ہے. اس لڑکے کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے، آخر وہ اس کے ماں باپ ہیں، ان کو بھی اسی ہی طرح سے جس طرح وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہی تھی ویسے ہی رکھیں. ہماری سوچیں بدلیں گی تو ہمارے طریقے بھی بدل جائیں گے. اگر ہم نے اپنی سوچیں نہ بدلیں تو ہمارے اعتبار بدل نہیں سکتے، اور اگر ہمارے اعتبار نہ بدلے تو ہماری نسلیں خراب ہو جائیں گی. نسلیں خراب ہوئی تو معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. تمام کی تمام اقدار جو ہے وہ ہماری اچھی سوچوں پہ ہی منحصر ہے. اگر ہماری سوچیں خراب ہو جاتی ہیں تو ہر چیز کی تباہی وہیں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور ایک اچھے معاشرے، ایک اچھے خاندان، ایک اچھی نسل کو کھڑا کرنے کے لیے اچھی سوچ کی عورت کی ہی ضرورت ہے. جو انبیاء کے دور سے لے کر آگے کی جتنی بھی خواتین ہیں، اگر یہ خالد بن ولید پیدا ہو سکتے ہیں، اگر حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ یہ لوگ پیدا ہو سکتے ہیں تو کیا ہے، آج کے دور میں بھی تو ایسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں جو اسلام کو دوبارہ سے بلند کر دیں. اس میں قصور کسی کا ہے نہیں ہے، قصور صرف آج کل کے اس دور کا ہے. ہم اس دور میں چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو کچھ بھی کام خراب نہیں ہو سکتا. جو یہ چھوٹا سا ٹاپک یہ بھی نکالا تھا، اس میں نے کوئی ویسے بھی ساس بہو کے جھگڑوں پہ بات نہیں کرنی تھی، ایک چھوٹی سی سوچ پر ہی بات کرنی تھی. تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ٹاپک بھی پسند آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ حافظ.